बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के प्रोग्राम आलमी मंजरनामा में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह की नमाज़े जनाजा अदा हो गई। नामूसे रिसालत के अलमबरदार अलविदा, लाखों अफराद की शिरकत। नमाज़े जनाजा खादिम हुसैन रिजवी के साहिबजादे ने पढ़ाई। फ्रांस में इंतहा पसंद इस्लाम के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। मुसलमान रहनुमाओं को जमहूरी इक़दार की हिमायत करना होगी। फ्रांसीसी सदर ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 15 दिन की मोहलत दे दी। बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड के इंकशाफात। भारत एक मुंतशिर और बेहाल मुल्क है। पाकिस्तान दुश्मनी भारतीय कौमी यकजहती उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। भारत में सिख अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट की काबिल सत्ताइश खिदमात। चेयरमैन मोहम्मद अख्तर के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद। मोहम्मद अख्तर कहते हैं LOC पर मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। घरों की तामीर नौ के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कश्मीरी खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। भारतीय जारहियत के शिकार खानदानों की शुहदा के वरसा को 3000 फीकस महाना दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. वेलकम बैक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में अदा कर दी गई, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। खादिम हुसैन रिजवी के साहिबजादे साद हुसैन रिजवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ये रिपोर्ट देखते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में अदा कर दी गई, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। खादिम हुसैन रिजवी के साहिबजादे हाफिज साद हुसैन रिजवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जनाजे में रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। इस मौका पर हर आंख अश्कबार थी। खादिम हुसैन रिजवी की तदफीन उनकी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के मदरसे अबूजर गफारी में की गई। तहरीक लब्बैक के मुताबिक जनाजे में 10 लाख से ज्यादा लोग शरीक थे, जबकि हुकूमती इदारों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लाख के करीब लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की और ये लाहौर की तारीख का एक बहुत बड़ा जनाजा था। न सिर्फ ग्रेटर इकबाल पार्क तहरीक लब्बैक के कारकुनान, अकीदतमंदों और मुरीदैन से भर गया था, जिसकी वजह से पार्क में दाखिले के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, बल्कि बादशाही मस्जिद से मुल्हिक ग्राउंड और शाही किला ग्राउंड में भी तिल धरने की जगह नहीं थी। दूसरी जानिब दाता दरबार से मीनार पाकिस्तान और फिर
پھر بتی چوک تک ہزاروں افراد نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے سڑکوں پر موجود تھے۔ نماز جنازہ کے لیے آنے والوں کو تلاشی کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی۔ گراؤنڈ سے مسلسل لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ فرانس کے مسلمان رہنماؤں کو جمہوری اقدار کی حمایت کے لیے 15 دن کی مہلت۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ جمہوری اقدار کے چارٹر پر رضامندی اختیار کریں، جو کہ فرانس کی حکومت کا انتہا پسند اسلام کے خلاف کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے مسلم رہنماؤں سے گفتگو میں کہا ہے کہ وہ جمہوری اقدار کے چارٹر پر رضامندی اختیار کریں، جو کہ فرانس میں انتہا پسند اسلام کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ فرانسیسی صدر نے فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ کو 15 دن کی مہلت دی کہ وہ اس عرصے میں فرانس کی وزارت داخلہ کے ساتھ کام کریں۔ CFCM نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ وہ نیشنل کونسل آف امام قائم کرے گی، جو کہ ملک میں امام کے باضابطہ اجازت نامے جاری کرے گی اور ان اجازت ناموں کو واپس بھی لے سکے گی۔ یہ فیصلے ملک میں گزشتہ چند ہفتوں میں ہونے والے 3 حملوں کے بعد سامنے آئے، جن میں انتہا پسند اسلام کا پرچار کرنے والے افراد ملوث تھے۔ اس چارٹر میں درج ہوگا کہ اسلام ایک مذہب ہے، نہ کہ سیاسی تحریک، اور فرانس میں مسلم گروہوں میں بیرونی مداخلت پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ فرانس کے صدر اور ان کے وزیر داخلہ گیرالڈ ڈارمانن نے CFCM کے 8 رہنماؤں سے ملاقات کی۔ فرانس کے اخبار نے بتایا کہ 2 رہنما اصول اس منشور میں سیاہ و سفید طور پر درج ہوں گے، اور وہ ہیں کہ سیاسی اسلام اور بیرونی مداخلت قطعی نامنظور ہیں۔ اس کے علاوہ فرانسیسی صدر نے مزید اقدامات کا اعلان کیا، جس کے تحت وہ ملک میں اسلام پسند علیحدگی کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ ویلکم بیک، اور آپ کو بتائیں کہ سابق امریکی صدر براک اوباما نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ جنونیت اور انتہا پسندی بھارتی معاشرے میں سرایت کر چکے ہیں، اور پاکستان دشمنی بھارت میں قومی یکجہتی کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے اپنی نئی کتاب میں کہا ہے کہ جنونیت اور انتہا پسندی بھارتی معاشرے میں سرکاری اور نجی سطح پر سرایت کر چکی ہے، اور پاکستان دشمنی بھارت میں قومی یکجہتی اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی کتاب میں اوباما نے بھارت میں مسلمان مخالف انتہا پسندی اور پاکستان دشمنی کے بارے میں چند اہم حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے بھارت کے دورے کے دوران سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کا حوالہ دیا اور اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے کہا کہ بڑھتے ہوئے مسلمان مخالف جذبات نے ہندو قوم پرست BJP کے اثر کو مضبوط کیا۔ سابق بھارتی وزیر اعظم کے اپنے بیان کے مطابق بھارت میں کسی غیر یقینی صورتحال میں مذہبی اور نسلی یکجہتی کے غلط استعمال سے فائدہ اٹھانا بھارتی سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ کتاب میں تحریر ہے کہ بہت سے بھارتی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ بھارت نے پاکستانی جوہری طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار تیار کیے، لیکن انہیں اس بات کا قطعاً ادراک نہیں کہ کسی بھی طرف سے ذرا سی غلطی پورے خطے کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آج مجموعی طور پر بھارتی معاشرہ نسل اور قوم پرستی کے گرد مرکوز ہے۔ معاشی ترقی کے باوجود بھارت ایک منتشر اور بے حال ملک ہے۔ وہ بنیادی طور پر مذہب اور قوم میں بٹا ہوا ہے اور بدعنوان سیاسی عہدیداروں، تنگ نظر سرکاری افسروں اور سیاسی شعبدہ بازوں کی گرفت میں ہے۔ اوباما نے کہا کہ انتہا پسندی، جنونیت، بھوک، بدعنوانی
نوجوانی، قومیت اور مذہبی عدم رواداری کے مسائل بھارت میں اس حد تک مضبوط ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی جمہوری نظام اس کو مستقل طور پر جکڑ نہیں سکتا۔ یہ تمام مسائل اگر وقتی طور پر قابو میں ہو بھی جائیں تو معاشی ترقی کی رکاوٹ یا آبادیاتی تبدیلی یا کسی طاقتور سیاسی رہنما کے ہوا دینے پر لوگ دوبارہ انتہا پسندی اور سرکشی کے نظر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں منموہن سنگھ کے وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچنے کی تعریف کی، لیکن یہ بھی کہا کہ بھارت میں سکھ اقلیت کو اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جموں کشمیر سولوشن موومنٹ کی جانب سے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے چیئرمین چوہدری محمد اختر کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں کمیونٹی ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر چوہدری محمد اختر کا کہنا تھا کہ بھارتی قابض فوج کی جارحیت کے شکار لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایل او سی پر بسنے والے تمام متاثرین کی بحالی اور آبادکاری کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں گے۔ اس موقع پر ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ لائن آف کنٹرول پر بھارتی قابض فوج کی جارحیت کا شکار لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بھارتی قابض فوج کی فائرنگ سے لائن آف کنٹرول پر بسنے والے متاثرین کی بحالی اور آبادکاری میں کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ تمام وسائل کو بروئے کار لائے گا۔ ان خیالات کا اظہار تمغہ امتیاز پاکستان اور کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے چیئرمین چوہدری محمد اختر نے اپنے اعزاز میں جموں کشمیر سولوشن موومنٹ کی طرف سے دیے گئے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ نے 2005 کے زلزلے کے بعد آزاد کشمیر میں خدمت کا سفر شروع کیا اور اس کار خیر کو مخیر حضرات کے تعاون سے آگے بھی جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ایل او سی پر نہتے شہریوں کی شہادت اور ان کے گھروں کی تباہی کا سن کر راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، لیکن تنظیم نے اپنی روایات اور خدمت کے جذبے کے تحت آن لائن اپیل کی اور صرف 36 گھنٹوں میں ہمیں یہ اپیل بند کرنا پڑی، کیونکہ ایل او سی متاثرین کی بحالی کے لیے جتنے پیسے ہمیں درکار تھے وہ ہمیں مل گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ پر کتنا بھروسہ کرتی ہے۔ چوہدری اختر نے کہا کہ ایل او سی پر فائرنگ سے ہر متاثرہ شہری کو گھر کی تعمیر کے لیے 2.5 لاکھ روپے نقد، فی کنبہ 25 جستی چادریں اور راشن مہیا کیا جائے گا۔ فائرنگ سے متاثرہ ہسپتال، اسکول اور مساجد کو دوبارہ سے ٹرسٹ تعمیر کروائے گی۔ استقبالیہ تقریب سے جموں کشمیر سولوشن موومنٹ کے چیئرمین الطاف احمد بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ بے سہارا اور یتیموں کا سائبان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چوہدری اختر برطانیہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں، اس پر ہمیں ان کو داد دینی چاہیے۔ جو کام حکومت کے کرنے والے ہیں وہ چوہدری اختر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت چوہدری اختر جیسے فرشتہ صفت انسانوں کی مدد ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں خدمت کا ایسا کام کر رہے ہیں جو ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل عبد الماجد خان نے کہا کہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کی خدمات اہل کشمیر کے لیے باعث افتخار ہیں اور ہم چوہدری اختر کو یقین دلاتے ہیں کہ تحریک انصاف ہر حوالے سے ان کی مدد جاری رکھے گی۔ تقریب میں ڈاکٹر ریاض، جاوید احمد کار، تنویر الاسلام، سینئر صحافی دلپذیر عباسی، اسلم میر، سرفراز میر، محمد علی، حنیف بدگامی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy. Now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. اور بھارتی جارحیت کا شکار کشمیری خاندانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان۔
شہداء کے ورثاء کو 3,000 روپے فی کس ماہانہ اعزازیہ دیا جائے گا۔ بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بھارتی جارحیت کا شکار ہونے والے کشمیری خاندانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر کی جانے والی گولہ باری سے شہید ہونے والے شہداء کے ورثاء کو 3,000 روپے فی کس ماہانہ اعزازیہ دیا جائے گا۔ اعزازیہ لینے والوں میں شہید کی بیوہ، نابالغ بیٹیاں اور بہنیں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہید کی ایسی بیٹیاں یا بہنیں جو شادی کے بعد تنازع کی وجہ سے ان کے گھر میں رہائش پذیر ہوں۔ شہید کے کم عمر بیٹے 25 سال کی عمر تک، شہداء کے والدین، بھائی، دادا، دادی، یتیم پوتے اور پوتیوں جن کی عمر 25 سال کی ہو، ان کو بھی یہ اعزازیہ دیا جائے گا۔ بیوہ یا متعلقہ کی شہادت کی صورت میں اس کے زیر کفالت افراد بھی اعزازیہ لینے کے حقدار ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اعزازیہ لینے والوں کے لیے ہسپتال کا سرٹیفکیٹ، پاک فوج کی تصدیق، زیر کفالت ہونے کا ثبوت اور 2 علاقہ معززین کی گواہی درکار ہوگی۔ اور یہاں خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے۔ لنکن پریمیئر لیگ کی فرنچائز گال گلیڈیٹرز نے شاہد خان افریدی کو کپتان مقرر کر دیا ہے۔ شاہد افریدی پیر کو سری لنکا کے لیے روانہ ہوں گے، جبکہ ایونٹ کا آغاز 26 نومبر سے ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گال گلیڈیٹرز نے شاہد خان افریدی کو کپتان مقرر کر دیا۔ لنکن پریمیئر لیگ کی فرنچائز پہلے ٹیم کی کمان سرفراز احمد کو سونپنا چاہتی تھی، لیکن وکٹ کیپر بیٹسمین کا دورہ نیوزی لینڈ کے لیے منتخب ہو گیا، جس کے بعد گال گلیڈیٹرز نے شاہد خان افریدی کو کپتان مقرر کر دیا۔ ٹیم میں بھانو کاراجاپاک سے ان کے نائب ہوں گے، جبکہ گال گلیڈیٹرز کا اسکواڈ سری لنکا پہنچ چکا ہے۔ شاہد خان افریدی پیر کو سری لنکا کے لیے روانہ ہوں گے۔ ایونٹ 26 نومبر سے شروع ہوگا اور گال گلیڈیٹرز کا پہلا میچ اگلے روز جافنا سٹالن سے کھیلا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.cninews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNI نیوز۔